72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? अब मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। नहमदुहु व नुसल्ली अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामईन, आपने अभी इस वीडियो को, इस क्लिप को समाअत की, जिसमें एक मलऊन औरत, जिसमें वो एतराज़ उठा रही है और कह रही है कि जन्नत में मर्दों को 70 हूरें मिलेगी तो औरतों को क्या मिलेगा? क्या दुनिया की वही शौहर उसको जन्नत में मिलेगा? फिर उसने ये कहा, ये तो नाइंसाफ़ी है, ये नाइंसाफ़ी है। तो उसने अपने इल्म के मुताबिक, अपने अक्ल के मुताबिक, ऐसे भी औरत को नाक़िसुल अक्ल करार दिया गया है, तो उस अक्ल के मुताबिक उसने ये कहा, दुनिया पर जन्नत को क़यास किया और ये कहा कि ये अय्याशी है, 70 हूर एक मर्द को, ये तो अय्याशी है। तो ये दुनिया पर उसने क़यास करके ये बात कही है, जबकि अल्लाह ताला ने जन्नत में बहुत सारी नेमतें पैदा की है। जो नेमतें अल्लाह ताला ने मर्दों को अता फरमाएगा, वही नेमतें अल्लाह ताला औरतों को भी अता फरमाएगा। साथ साथ कुरान मजीद में और फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने जा बजा ये फरमाया कि अल्लाह ताला मर्दों को जो अता फरमाएगा, वही नेमतें औरतों को भी अता फरमाएगा। साथ साथ रब ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊना नुज़ुलुम मिन गफ़ूरिर रहीम। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे लिए जन्नत में हर वो चीज़ है जो दिल चाहेगा और जो तुम मुतालबा करोगे, ये मेज़बानी है गफ़ूर रहीम की तरफ से, यानी बख्शने वाला, मेहरबान करने वाला रब की तरफ से ये मेज़बानी है, यानी मेहमान नवाजी है। तो अब जो मर्द, जो औरतें जन्नत में जाएंगे, सबके लिए अल्लाह की तरफ से ये मेहरबानी और मेज़बानी है। अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में ये इरशाद फरमाया कि मर्द औरत एक साथ, दोनों के लिए इकट्ठा, अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम तैयार कर रखा है। मर्द औरत दोनों के लिए अल्लाह ताला ने अज्र अज़ीम तैयार कर रखा है। ऐसा नहीं कि मर्द के लिए अलग नेमत और औरत के लिए अलग नेमत, ऐसा नहीं, बल्कि मर्द और औरत सब के लिए एक ही नेमत अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा फरमाया है। रही बात जन्नत की नेमत, ये ऐसी नेमत है कि दुनिया की तरह नहीं। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत की नेमत इस तरह है कि जिससे किसी कानों ने ना सुना है, ना किसी आँखों ने कभी देखा है, ना कभी किसी के दिल में वो ख्याल आया है। फिर अहले जन्नत, ये अदना जन्नती का ये आलम होगा कि शाहाना लिबास, हमेशा तरोताज़गी, वहाँ दुख मुसीबत दर्द अलम कुछ भी नहीं। हमेशा जब दिल में जो ख्वाहिश, दिल में जो आरज़ू पैदा हो, उसको वो चीज़ उस वक्त मिल जाएगी। दूसरी बात, रब ताला ने जन्नत में जो मुसलमान जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला ने उनके लिए फरमाया कि अल्लाह ताला उनको इनाम देगा 70 हूर या 72 हूर अल्लाह ताला उनको इनाम में देगा। लेकिन औरत को क्या मिलेगा? तो उस औरत को वही शौहर मिलेगा जिसके साथ, जिसके निकाह में वो दुनिया में थी। लेकिन ऐसा नहीं, 70 हूरों की वो सरदार होगी, 70 हूरों की वो मलिका होगी, 70 हूरों की वो 70 हूर
70 حوروں سے سب سے زیادہ اس کو حسن دیا جائے گا، خوبصورت بنایا جائے گا، 70 حور پر وہ فوقیت رکھے گی اور 70 حور اس کے ماتحت ہوگی۔ ایسا نہیں کہ وہ 70 حور اس سے آگے ہوگی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے حسن کو دوبالا کر دے گا، اس کے حسن کو بڑھا دے گا۔ ساتھ ساتھ رب تعالیٰ اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کلام مجید میں خود ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ کی آیت ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ سورہ واقعہ کی آیت ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے، پھر ہم ان سب کو کنواریاں بنائیں گے، اپنے شوہروں کے لیے محبت کرنے والی بنائیں گے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ کوئی بھی دنیاوی عورت جو بوڑھی ہو کر کے مرتی ہے، بیماری ہو کر کے مرتی ہے، یا کمزور ہو کر کے، یا بچپن کے زمانے میں، تو کوئی بھی عورت ہو تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو کنواری بنائیں گے اس کے شوہر کے لیے، اور ایسا بھی نہیں، محبت کرنے والی بیوی بھی بنائیں گے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، پھر اللہ تعالیٰ کلام مجید میں دوسری جگہ فرماتا ہے، وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ وَأَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مردو، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں وہاں پر ہر خوشی دیا جائے گا، وہاں پر ہر خوشی دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ مرد کو الگ خوشی اور عورت کو الگ خوشی، نہیں، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو وہاں خوشی اور تم دونوں کو وہاں خوشی دے دی جائے گی، اور محبت کرنے والی بھی بنا دی جائے گی۔ آج جو یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت کو جنت میں کیا ملے گا، اور اس کو تو 70 حور یا 72 حور ملے گی، لیکن یہ اعتراض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ اللہ کے نبی نے جہاں یہ فرمایا کہ اس کو 70 یا 72 حور ملیں گی، مگر یہ اعتراض کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا ہوا، اور یہ اللہ اس کے رسول کی باتوں پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں کوئی اعتراض کرے یا کہیں کہ یہ ناانصافی ہے، تو یہ کسی انسان کو نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کو یہ کہنا ہوا، اور جو اللہ اس کے رسول کے تعلق سے ایسی بات کرے تو اس پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پر کفر کا حکم لاگو ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ باتیں ہماری ماں بہنوں کے خیال اور ذہن میں کیوں آتی ہے؟ پتہ ہے، اس نے دنیا میں دیکھا، دنیا کے رواج کو دیکھا۔ آپ ذرا یہ بتائیں کہ دنیا میں اگر کسی عورت کا 4-5 شوہر ہو یا زیادہ شوہر ہو تو اس کو لوگ طوائفہ کہتی ہے، لوگ اس کو بد اخلاق، بد چلن کہا کرتے ہیں کہ یہ بد چلن ہے، بد اخلاق ہے۔ جب یہ دنیاوی معاملہ میں دنیا میں جب ایک عورت کے لیے 4-5 شوہر، ایک عورت 4-5 شوہر نہیں رکھ سکتی، تو اب ذرا یہ بتاؤ کہ جب دنیا میں ہم اس کو برا کہتے ہیں، بد چلن کہتے ہیں، فاحشہ کہتے ہیں، طوائفہ کہتے ہیں، جو اس طرح کام کرے گی، اگر کوئی اس طرح سے بات بولے تو ہم اس کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی بد چلنوں میں سے ہے، کہ یہ دنیا کے تہذیب و تمدن کے خلاف ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، اور یہ ایمانی تقاضا کے خلاف ہے، اور یہ اسلام کے خلاف ہے کہ ایک عورت 4-5 شوہر رکھے، یہ خلاف ہے۔ مگر ایک مرد بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتی ہے، اگر مر جائے تو اور بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں، ایک وقت میں 4 بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب ذرا بتائیے کہ جب دنیا میں ایک مرد زیادہ عورتیں رکھ سکتے ہیں تو کیا جنت میں اللہ تعالیٰ اگر جنتی ہونے کے انعام میں اگر اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ بیویاں عطا فرمائے اس کی خدمت کے لیے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ مگر یہ آج ہماری ماں بہن جو یہ سوال پیدا کرتی ہیں، جو اٹھاتی ہیں، تو اسی وجہ سے کہ اس نے دنیا کی رسم و رواج اور دنیا کے حالات کو دیکھ کر کے اس نے بات کہی ہے، حالانکہ جنت کا معاملہ اور ہے، دنیا کا معاملہ کچھ اور ہے۔ محترم عزیز ساتھیوں، تو یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ دنیا میں جو عورت ہے وہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ تو جو عورت جس کے نکاح میں ہے جنت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گی۔ اچھا، جس عورت کا کئی شوہر ہو، ایک شوہر کے مرنے کے بعد پھر دوسرے شوہر کے پاس اگر وہ چلی گئی، اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو اب ذرا بتائیے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ تو کہا گیا ہے کہ وہ عورت اس شوہر کے ساتھ ہوگا جو اس کا آخری شوہر ہوگا، سب سے آخری شوہر ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ وہ عورت
اگر جس عورت کا کئی شوہر ہو دنیا میں کہ وہ ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کے نکاح میں گئی، پھر دوسرے کے مرنے کے بعد تیسرے کے نکاح میں چلی گئی، اسی طرح سے کئی نکاح اس کا ہوا، تو آخر وہ عورت کس کے ساتھ رہے گی؟ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ آخری شوہر کے ساتھ رہے گی، دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے گا کہ ان مردوں میں سے جو سب سے زیادہ نیک ہے، با اخلاق ہے، با ادب تھا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو دے گا، اس کو دے گا کہ تم اس کے ساتھ رہو۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، تو اس طرح سے سوال اٹھانا اور اس طرح سے بات کرنا دراصل حدیث و قرآن، اللہ اس کے رسول کے باتوں پر بات اٹھانا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بات کرے، یہ کسی ایماندار کا کام نہیں، یہ بے ایمانوں کا کام ہے، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں۔ تو میرے ماں بہن کو اس طرح سوال اٹھانے سے بچنا چاہیے اور یہ کہنے سے بچنا چاہیے کہ یہ ناانصافی ہے، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ یہ تو عیاشی ہے، یہ عیاشی ہے، یہ عیاشی یہ دنیا میں ہے، وہاں دنیا کی طرح خواہشات لذت نہیں، وہاں تو الگ ہی عالم ہوگا، وہاں کی کیفیت وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ وہاں دنیا کی طرح حرص، لالچ اور بغض و کینہ، دشمنی، یہ ساری چیزیں دنیا کی ہے، وہاں کچھ ہونے والا یہ سب نہیں ہے، وہاں یہ سب کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ ہر طرح کی قدرت، ہر طرح کی ناپاکی، ہر طرح کی غلاظت، ہر طرح کی فتن و فساد سے وہاں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ سب مطلب جو ہے دنیا میں ہے۔ تو اس طرح سے عورت جو بات اٹھاتی ہیں تو ان سے کہا جائے کہ آپ دین پڑھیں، اسلام پڑھیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین کو پڑھیں، ایسی بات نہ کریں جو ہماری دین اور شریعت کے خلاف ہو، اللہ اس کے رسول کے فرامین کے خلاف ہو۔ جو اس طرح سے بات کرے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔